नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व ताला के करम और फजल से आज इंशाअल्लाह ताला हम 10वां पारा लेकर चलेंगे। अल्लाह सुब्हाना व ताला इस पारे को अच्छी तरह हमें समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दें कि जो वाकई ही वही इलाही का इल्म लेने वाले हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़ैद बिन अरकम, जिनके घर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लाम को फैलाने के लिए जो एक जगह बनी थी, और एक 16 साल 15.5 या 16 साल के बच्चे ने अपना ड्राइंग रूम पेश किया। वहां पर तमाम मुसलमान इकट्ठे होते थे और जैद बिन अरकम के घर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी नए अहकामात आते थे, सूरतें आ रही थी, जो भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से आयात उतरती थी, वो सब सहाबा इकराम को वहां सिखाई जाती थी, हिफ्ज करवाई जाती थी, और फिर सहाबा इकराम को उनके तमाम हलालो हराम वगैरह का के बारे में बताया जाता था। तो जैद बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी कुरान पाक है, इसको थाम लो, और जिस शख्स ने इसको थाम लिया वो दुनिया और आखिरत में कभी रुसवा नहीं हो सकता, वो हमेशा बुलंदियां ही पाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने कुरान पाक जैसी अजीम नेमत को थाम लिया तो ये वही नेमत है जो उसको दुनिया में भी बुलंदियां और आखिरत में भी बुलंदियों से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जी हमें भी इस कुरान पाक के जरिए से बुलंदियां अता फरमा दें, और अल्लाह जी हमें भी अच्छे और बेहतरीन लोगों में शामिल फरमा दें कि जिनको कि दुनिया में भी लोग जब देखें तो सर उठा कर देखें, और आखिरत में भी जब उनके घरों की तरफ नजर जाए तो सर उठा कर देखने वाले सब हों, ताकि वो लोगों के लिए भी रश के बाइस बन जाएं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जी ऐसे लोगों की हिफाजत भी फिर आप ही फरमाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन। 10वां पारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल। और ए मुसलमानों, जान लो कि तुम जो कुछ भी माले गनीमत हासिल करो उसमें से 5वां हिस्सा यकीनन अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, और उसके रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस पर जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन उतारा, जिस दिन 2 फौजों में टकराव हुआ था, और अल्लाह हर चीज को खूब कुदरत रखता है। तो तमाम आयतें जो हैं वो गजवा बदर के ही जो आयात है वो यहाँ पर चली आ रही हैं। गजवा बदर जो पहला गजवा था उसमें तमाम मुसलमानों को पहली मर्तबा गनीमतें मिली। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम गनीमतों को हलाल कर दिया। अब क्योंकि गनीमतें पहली दफा मिली थी, उससे पहले कभी भी गनीमत का असूल नहीं था, कोई पुराना तरीका नहीं था। जिस वक्त तक नया तरीका, नया असूल नहीं आता था किसी भी काम का, तो मुसलमान पीछे नसारा को या जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे उनके तरीकों को देखा करते थे, और जब तक कोई नया तरीका नहीं आता था अल्लाह सुब्हाना व तआला नहीं बता देते थे, उसी पर ही अमल किया जाता था। लेकिन गनीमतों के लिए तो किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड पर कोई तरीका था ही नहीं। उसकी वजह से बदर में जो गनीमतें मिली वो थोड़ा सा मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया, और मुसलमान आपस में कुछ थोड़ा बहुत इसमें लड़ने लगे, क्योंकि मसला ये हुआ कि तमाम मुसलमान पैदल नहीं थे, कुछ मुसलमान सवारियां भी लेकर आए थे, और कुछ मुसलमान उसके अलावा भी थे, कोई ऊंटों पर आए थे, कोई सवारियों पर आए थे,
کچھ کے پاس جنگ کا جو سامان تھا وہ زیادہ تھا، انہوں نے وہ دیا تھا، تو کچھ اس کی طرف سے آئے تھے. تو اس وجہ سے ایک عجیب و غریب سا ماحول پیدا ہو گیا کہ جس میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان غنیمتوں کو کس طریقے سے آپس میں تقسیم کیا جائے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی یہ آیتیں اتاری اور سب سے پہلے کیا بتا دیا کہ غنیمتوں کے لیے جو 5واں حصہ ہے وہ کس کا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود سب کو دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام صرف اور صرف برکت کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام برکت کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5واں حصہ. اور وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے کہ اپنی تمام ازواج کو وہ حصہ دیتے تھے، پورا 1 سال کا راشن جو تھا وہ ڈال دیتے تھے. پھر اسی طرح اسی 5ویں حصے میں رسول کے جو قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، ان سب کے لیے بھی اسی میں سے حصہ نکلنا تھا. اور پھر بھی اگر غنیمت میں سے کوئی چیز بچ جاتی تھی تو وہ سب جو اگلے سال جو جنگ ہوتی تھی یا کوئی جنگوں کے لیے جو تیاری کرنی ہوتی تھی، ان سب کا پیسہ جو ہے وہ یہیں پر ہی اسی مال غنیمت سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. اور تمام تیر، تلوار، گھوڑے جو کچھ بھی لینا ہوتا تھا وہ اسی مال غنیمت سے لے کر اگلی جنگ کے لیے تیاری کی جاتی تھی. آج ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ بھی پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھیں اور آگے کے لیے تیار رہیں. ہر وقت ہماری کمک اتنی بڑی ہونی چاہیے، ہر وقت ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے اچھے اور بہترین طریقے سے تیار ہوں کہ دشمن کو ہماری طرف دیکھنے کا بھی موقع نہ ملے. تو یہی سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہ جو 5واں حصہ ملتا تھا اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیتے تھے، اور دینے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے حصے سے جنگ کے لیے تمام جتنا بھی سامان ہوتا تھا وہ خرید لیا کرتے تھے. اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. بلکہ تم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور کافر دور والے کنارے پر تھے. قریب والے کنارے پر یعنی مدینہ کی طرف، اور کافر دوسری طرف تھے. اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت نیچے بحیرہ کلزم کے ساحل کی طرف تھا. اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے. اور لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ حجت قائم ہونے سے ہلاک ہو، جو زندہ ہے وہ دلیل سے حق پہچان کر زندہ رہے. اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پر ایسا ہوا تھا کہ جب ابو سفیان کا قافلہ چلا گیا تھا اور وہ تھوڑا سا سیف ہو گئے تھے تو انہوں نے فوراً مکہ میں پیغام پہنچایا کہ ہم اب مسلمانوں سے بہت دور آ چکے ہیں، مسلمان ہم پر غلبہ نہیں پا سکتے، اس لیے آپ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ابو جہل جو تھا وہ اپنے گھمنڈ میں تھا، اس کو نہایت غرور اور تکبر چڑھا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں، اب تو ہم مکہ سے نکل آئے ہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اور اس دفعہ تو ہم ان مسلمانوں کو بالکل ختم کر کے واپس آئیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تاکہ جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ دلیل کے ساتھ مرے، اور جس نے زندہ رہنا وہ بھی دلیل کے ساتھ رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ کیا کہ ان کے یہ جو سردار ہیں، بڑے بڑے سردار، ان کو قتل کر کے ان کی کمر توڑ دی جائے، کیونکہ مدینہ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا انہوں نے دوبھر کیا ہوا تھا، یہ رہنے نہیں دے رہے تھے. اور مدینہ میں بھی یہ طرح طرح کی شرارتیں اور طرح طرح کے کاموں کو یہ انجام دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ختم ہونا اس وقت بہت ضروری تھا، ان کی طاقت کا ٹوٹنا اس وقت بہت زیادہ ضروری تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو مسلح گروہ ہے
اس سے ان کی لڑائی ہو۔ تو یہی ہوا، ابو جہل میں تکبر آیا اور وہ کے لیے اور مسلمانوں کو بھی جنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی تھی، بہت زیادہ تھے اور مسلمان تھوڑے سے، اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اے مسلمانوں یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے تو انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا، تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا، اور تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک یہ بھی کتنا بڑا کرم کر دیا تھا مسلمانوں پر، 313 ایک طرف دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا، بہت تھوڑے تھے یہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا زبردست انتظام کیا، نظر بندی سی ایک ہو گئی، اور ان کو مسلمانوں کو جو کافر تھے وہ بڑے تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اگر انسان تھوڑے سے ہوں اور آگے ایک بہت بڑا لشکر ہو اور پہلی مرتبہ یہ لوگ جنگ کرنے جا رہے تھے، تو آپ دیکھیں ایک دم سے یہ سب ہمت ہار دیتے، ایک دم سے جو تھا وہ ان کے اندر کمزوری آ جاتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بھی کتنا بڑا کرم تھا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی تعداد کو ہی کم کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح مختلف اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی تھام لیتے ہیں، ہمارے دلوں کو بھی تسلی دے دیتے ہیں، اور مختلف اوقات میں جہاں ہم بہت ڈر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں سے ہمارے لیے بہتری اور ایک اچھی اور بہترین حکمت والی چیز لے کر آتے ہیں کہ جدھر ہمارا خیال بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی سارا کام بدر میں بھی ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے کہ ان سرداروں کا قتل ہو یہاں پر، اور یہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، غور سے سن لے، جب کسی بھی گروہ سے آمنا سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اور ساتھ کیا کرو؟ اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آج کل اگر ہم اس کو آج کل کے اس میں لے لیں تو آپ دیکھیں یہ تو میدان جنگ کے لیے تھا نا کہ آپس میں مت لڑو۔ آج کل آپ ذرا سڑکوں کا حال دیکھیں، روڈ پر آپ کو ہر جگہ لڑائی جھگڑے، تھوڑا سا کسی نے اوورٹیکنگ کر لی اس کو گالیاں، اگر ہم تھوڑا سا کسی نے کچھ کھانا دینے میں یا کوئی چیز کرنے میں یا رکھنے میں یا اٹھانے میں کوئی تھوڑی بہت دیر کر دی، اس کے ساتھ جھگڑا، گالیاں دینا شروع کر دی، گھروں کا ہم نے عجیب و غریب سا ماحول بنایا ہوا ہے۔ کیا روزہ اس لیے آیا تھا؟ آپ دیکھیں، آپ اگر اس وقت آپ ہنگامہ دیکھیں، آپ روزانہ نہیں سن رہے کہ سستے آٹے کے لیے، حصول کے لیے روزانہ آپ دیکھیں ایک دو لوگ جو ہیں ان کی وفات ہو رہی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اگر اس میں اگر لائن بن جائے، ہمارے ہاں تو یہ ایک طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم لائن بنا دیں، ایک کو ملا ہے تو ہمیں لگتا او ہو بس ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے دلوں کے اندر سے دوسرے کے لیے وہ جو خدمت کا جذبہ تھا، جو پیار، محبت، احساس اور اس طرح کے جذبے تھے، وہ سب جذبے ہمارے دلوں سے ختم ہو گئے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر اب وہ جذبے رہے ہی نہیں ہیں۔ اب ہمیں سب کو یہی لگتا ہے کہ نہیں، بس میں، میرا گھر، میرے بچے، تیسرا کوئی بندہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ کہ اب آپ دیکھیے کہ کوئی بزرگ ہے، کوئی خاتون ہے، اگر آپ کبھی ان کے جھگڑے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ نہ بزرگ کو بزرگ دیکھا جا رہا ہے اور نہ کسی عورت کو عورت دیکھا جا رہا ہے۔ عورتوں سے بھی لڑائی ہو رہی ہے، مردوں سے بھی لڑائی ہو رہی ہے، بزرگوں سے بھی لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ اندر سے ہمارے حصے ختم ہو گئی ہیں، بالکل وہ حصی ختم ہو گئی ہے کہ جو ہمیں دوسرے کی عزت کرنے پر ابھارتی تھی، جو ہمیں دوسروں کے لیے اچھا اور بہترین عمل کرنے کے لیے ابھارتی تھی، وہ سب کچھ ہمارے اندر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب سے یہ تمام چیزیں ختم ہوئی
آپ دیکھیں ہمارے لڑائی جھگڑے اور بھی زیادہ بڑھ گئے. این افطار سے اگر اللہ نہ کرے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ مشکل کام ہے, این افطار سے گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے گھر سے آپ نکل کر دیکھیں, ہر ایک روڈ کے اوپر, مین روڈ کے اوپر گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, رکشے جو ہیں وہ روڈ کے بیچ میں کھڑے کر کے لوگ جو ہیں اس وقت شدید لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح کل پرسوں بھی مجھے میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ وہ اس سے پہلے افطار سے پہلے وہ جم جاتا ہے, تو وہ وہاں سے جب آ رہا ہوتا ہے کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی, جہاں جم سے میں سٹارٹ لیتا ہوں تو جم کے باہر لڑائی ہو رہی ہے, جم کے اندر لڑائی ہو رہی ہے, وہاں سے تھوڑا سا چلتے ہوئے آؤ دکانوں کی طرف آؤ, دکاندار ایک دوسرے سے لڑے, تھوڑا سا اور آگے آؤ تو ٹریفک کے لیے لوگ لڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپس میں مت لڑیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لڑتے ہو تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم بہت ہلکے ہو جاؤ گے. آپ کو پتہ ہے میری بات ہو رہی تھی, کچھ دن پہلے کی بات ہے, ایک کسی بچے سے ایسے ہی چلتے چلتے میری بات ہو رہی تھی, ابھی رمضان نہیں آیا تھا, اور میں نے ان سے کہا, میں کہا ہاں رمضان آنے والا ہے, آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کہ مجھے کہتا ہے میم میں آپ سے ایک بات کروں, میرا نا جب یہ رمضان کا مجھے پتا چلتا ہے نا کہ رمضان آنے والا ہے تو میرا دل نہیں کرتا کہ رمضان آئے. تو میں اتنی پریشان, میں نے کہا بچے آپ نے یہ بات کیوں کی ہے, کیا وجہ ہے, ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا؟ کہتا ہے میم رمضان جب آتا ہے نا تو پھر سب سے زیادہ شامت ہماری آ جاتی ہے, مما بھی مار رہی ہوتی ہیں, بابا بھی مار رہے ہوتے ہیں, اور پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ رمضان جو ہے نا وہ مار کا مہینہ ہے. رمضان یقین جانیے یہ بچہ کہہ رہا ہے, کہہ رہا میم مجھے لگتا ہے رمضان جو ہے یہ مار کا مہینہ ہے. اور دیکھیں اتنے بڑے وہ اسکول میں پڑھ رہے, کہتے ہیں میم ٹیچرز بھی اس وقت جو ہے وہ اچھے موڈ میں نہیں ہوتی, ٹیچرز بھی اچھی طرح سے نہیں آتی, اور ان دنوں میں ہم نے اسکول بھی جانا ہے, تو میم یہ تو مار کا مہینہ ہے. ہم کیا دے رہے ہیں اپنی اگلی نسلوں کو, کیا دے کر جا رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا کچھ کہ ماں بھی غصے میں, باپ بھی غصے میں, محلے والے بھی غصے میں, گھر سے باہر نکلو تو دھینگا مشتی ہے, ٹی وی لگا لو تو وہاں آپ کو باپ سارا دن بیٹھ کر جو نیوز اور باقی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, نیوز میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اس کام کے لیے اتنے لوگ خراب ہو گئے, اس کام کے لیے اتنے لوگ خراب ہو گئے, وہی قتل و غارت, وہی سارا کچھ جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جنگ کے لیے کہہ دیا کہ جنگ کے دوران بھی نہیں لڑنا, ورنہ کیا ہو جائے گا, ہوا اکھڑ جائے گی اور تم لوگ ہلکے پڑ جاؤ گے. تو آج آپ دیکھ لیجئے آج کل کے بچے بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پسند ہی نہیں ہے, اور پھر ہم روزہ رکھ کر اور پھر ہم ہر ایک کو جتا بھی رہے ہیں کہ میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے. جیسے ایک شخص ہیں وہ ملے ہیں, مجھے لگتا ہے زیادہ لڑائیوں کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے, وہ ملے ہیں میرے ہسبینڈ کو اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ذرا اپنی وائف سے پوچھیں, کسی بھی بڑے مفتی صاحب سے ہمیں پوچھ کر بتائیں کہ کوئی ایسا روزہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر سگریٹ اور نسوار کھانا جو ہے وہ حلال ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہ کہاں سے ہم پوچھوائیں اور کس سے پوچھیں. وہ کہتے ہیں ہمارے دماغوں کا کام نہ کرنا یہی سگریٹ اور نسوار ہے, جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو منہ کے راستے معدے میں نہ جائے تو پھر ہم کچھ اندر تو نہیں کر رہے, ہم تو صرف دھواں ہی تو لے کر جاتے ہیں. تو بھئی دھواں بھی تو منہ کے راستے ہی معدے میں جا رہا ہے نا, منہ کے راستے معدے میں جا رہا ہے. پھر سب سے بڑی چیز آپ یہ دیکھیں, بالکل نشہ ہے ہی حرام, تو وہ تو نشہ آور چیز ہے اور حرام کام. تو اب آپ دیکھیے کہ اس طرح کے فتوے بھی مانگنا شروع ہو گئی ہے یہ امت, اور کوئی پتہ نہیں چلتا. وہ جیسے کل آپ نہیں بتا رہی تھی کہ وہ تھوڑا سا میں نے جیم ہی تو کھایا, باقی روزہ تو میرا مکمل ہے. وہ بچوں والا حال ہو گیا نا کہ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے تھوڑا سا جیم تو کھایا, باقی میرا روزہ مکمل ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تھوڑے عرصے میں ہم سب بھی ایسے ہوں کہ میں نے آدھا سگریٹ تو پیا ہے, باقی میرا روزہ مکمل ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ دین کا مذاق اڑتا چلا جا رہا ہے, دین ہمارے ہاتھوں میں کھلونا بنتا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک سے دوری ہے, نہ ہم پڑھنے اور پڑھانے کی طرف آتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ ابھی کتنی پیاری احادیث دو آپ نے بتا دی کہ دیکھیں مسلمان کو گالی دینا کفر ہے, گناہ ہے, کفر ہے. آپ جب اسے لڑتے ہیں تو کفر ہو جاتا ہے.
تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے. یہ کفریہ کام ہم روزانہ اپنے روڈز پر کر رہے ہیں, یہ کفریہ کام روزانہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, اور گالیاں بھی ہم دیتے جا رہے ہیں, حالانکہ اگلے والے کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو. آپ کسی رکشے میں بیٹھ کر جائیں, ذرا سا کوئی اس کے پاس سے گزر جائے, وہ ضرور گالی دیے بغیر آگے نہیں جائے گا. تو کاش کہ ہم نے بتایا ہوتا لوگوں کو کہ یہ گناہ کا کام نہیں کرنا, اور پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں ہمارا وہ نشہ نہیں ملا, ہم اس لیے پریشان ہیں. تو بھئی یہی تو امتحان تھا. تو آپ دیکھیے ہم سب کے آج کل ہلکے ہونے کی, اس آیت کو انڈر لائن بھی کر لیجئے کہ ہم سب کیا ہو گئے, ہلکے ہو گئے ہیں. ہم اتنے ہلکے ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمیں دیکھ کر فخر محسوس نہیں کرتا کہ لو بھئی یہ مسلمان ہے, اور ان کو دیکھ کر ہم نے بھی مسلمان بننا ہے. یہ امت تو اس لیے آئی تھی کہ اس امت کے کو دیکھتے لوگ اور اس امت سے لوگ فائدہ اٹھاتے, اور اس امت کی وجہ سے لوگ دین میں آ جاتے. یہ امت اس لیے آئی تھی, لوگ اسلام قبول کرتے, لیکن اس امت کو دیکھ کر جو آلریڈی مسلمان ہے وہ جیسے پرسوں ہی مجھے کسی نے کہا کہ مسلمانی سے دل کالا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھیے اس طرح کی ساری حرکتیں جب ہم کرتے ہیں نا, تو پھر ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جی ہمیں صبر کرنے والا اور صبر کرنے والوں کے ساتھ رہنے والا بنا دے, آمین یا رب العالمین. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھر میں اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے. وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہاں پر تو ابو جہل تھا کہ جو اپنے گھر سے اتراتا ہوا اور بڑا اس نے زبردست ڈریس پہنا, اور وہ ایک طرح سے بڑے فخر سے نکلا تھا کہ جیسے وہ آج جو ہے پورا مدینہ فتح کر کے وہ واپس آئے گا. دوسری طرف آپ اور میں ہم سب دیکھ لیں, جہاں ہم کوئی اچھی افطاری بنا رہے ہیں, جہاں ہم کوئی اچھا کھانا بنا لیتے ہیں, پوری افطاری اپنے ٹیبلز پر سجا کر وہ ساری کی ساری جب تک ہم فیس بک پر نہ دے دیں, جب تک ہم انسٹا پر نہ دے دیں. آج کل کوئی نئی چیز آئی ہے, کوئی سٹریکس بن جاتی ہیں, پتہ نہیں وہ میں نے دیکھی نہیں ہے, بس 2-4 چیزیں ہیں. پھر کچھ اور ایسے میڈیمز آ چکے ہوئے ہیں کہ جن پر جب تک اپنا پورا دسترخوان ہم بڑے فخر سے نہیں دکھا دیتے کہ آج کی ہماری افطاری. آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان دنوں میں فروٹ کھانے سے بھی محروم ہیں. وہ بیچاروں کے گھروں میں فروٹ کا دور دور تک نام و نشانی. آپ یقین جانے پچھلے سال تک بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں فروٹ نہیں آ پا رہا تھا, رمضان میں ان کے گھر بھی آ جاتا تھا. اس سال وہ برکتیں بھی اٹھ گئی ہیں, وہ بھی نہیں آ رہا. ایک کچھ فروٹ بھی تھوڑا سا کم ہے, کوئی سیزن بھی اس طرح کا ہے, لیکن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بڑا خوبصورت فروٹ آیا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے گھروں میں فروٹ تک نہیں آ رہا, تو ہم کس چیز کی نمائش کر رہے ہیں, کس چیز پر اترا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہمیں بچا کر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ان نعمتوں کا, آمین, ہمیشہ ان نعمتوں کا اللہ نزول ہمارے اوپر رکھے, اور خدا را اپنی نعمتوں کو لوگوں سے چھپائیں. ہر نعمت دیا ہوا شخص حسد کیا جاتا ہے, اور خدا نہ خواستہ کسی کی آہ لگ گئی تو اگر اللہ نہ کرے ہمارے یہ دسترخوان خالی ہو گئے تو کس کا گلا جا کر پکڑیں گے, پھر اپنے ہی گلے کاٹیں, پھر اپنے ہی آپ کو پکڑیں. بڑے پیٹوں والوں کو دیکھتے ہیں حسد ہوتی ہے, بالکل گلا کاٹو. یہ ساری چیزیں بھی ہم خود کرتے جا رہے ہیں. تو خدا را اترائیں نہیں, آپ کے گھر میں اگر 10 دن کا کھانا بھی ہے تو اترائیں نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح صرف اس لیے نکلتے ہیں کہ شام کو کم از کم اپنے گھر کی دال روٹی ہی پوری کر لیں, اور اگر ہم ایکسٹرا بنانے پر قادر ہیں. بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھیں, اس سال اتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پکوڑے نہیں بنا رہے, ہم نے کوئی سموسے فرائی نہیں کیے کہ فرائنگ میں اتنا گھی چلا جاتا ہے تو ہم اسی سے اپنا کھانا کیوں نہ بنا لیں. تو اس سال بہت سارے لوگ اس طرف بھی آئے ہوئے, تو اگر آپ پکوڑے بنا لیتے, آپ سموسے بنا لیتے, آپ کے دسترخوان پر طرح طرح کے انواع و اقسام کی چیزیں ہیں, تو خدا را انہیں لوگوں کو دکھاتے ہوئے نہ کرے. جانا تو آپ کے پیٹ میں ہے, کھانا تو آپ نے اسی میں سے نکال کر کسی کے گھر بھجوا دیں,
اگر آپ کو دکھاوے کا اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو آپ کو پھر صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیے کہ ڈالنا، یہ تصویریں کتنی پیاری لگتی ہیں، واہ واہ ہم نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، اور وہ کہنے لگے آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب دو فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا، جب لڑائی کروائی اور پھر کیا ہوا، شیطان الٹے پاؤں پھر گیا اور پھر کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے شیطان کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ہم اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے ہو کر ہمارے اندر سے ڈر اور خوف ہی بالکل ختم ہو گئے، ہم اندر سے بالکل خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر مانگا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف بھی مانگا کریں، جیسے ایک باپ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے اس طرح سے ایک ایسا ڈر، ایک ایسا خوف کہ جس کے اندر پیار اور محبت بھی موجود ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی اپنی دعاؤں میں مانگا کریں۔ اب دیکھیں شیطان ڈر گیا، لیکن ہم اللہ کے بندے ہوتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں لگتا ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والے عذاب کو چکھو، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ جی جس وقت ہماری موت کا وقت آئے تو یا اللہ جی اچھے اور بہترین فرشتوں کو بھیج دینا، اور یا اللہ جی ہم سب کو ایسے برے انجام سے بچا لیں، اور یا اللہ جی زندگی بھی بہترین کر دیں، اور یا اللہ جی موت بھی بہترین کر دیں۔ ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ بہت طاقتور اور سخت سزا والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت بدلیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے، اور جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کے ساتھ وہ ان لوگوں کو بھی بھگا دیں گے جو ان کے پیچھے ہوں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت یعنی بدعہدی کا خوف ہو تو برابری کی سطح پر ان کا عہد ان کے منہ پر دے مارے، بے شک اللہ خیانت اور بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے، بے شک وہ اپنی چالوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ان کافروں کے مقابلے کے لیے تم مقدور بھر قوت تیر و تفنگ اور بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور اس کے علاوہ دوسروں کو ڈرائے رکھو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے
मोमिनों से आपकी ताईद की और उसने इन मोमिनों के दिलों में उल्फत डाल दी। अगर आप दुनिया भर के सब खजाने खर्च भी कर देते तो भी इनके दिलों में उल्फत ना पैदा कर सकते। अल्लाह ही ने उनमें उल्फत डाली, बेशक वो जबरदस्त और खूब हिकमत वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए अल्लाह ही काफी है, उन लोगों के लिए भी जो मोमिनों में से आपकी पैरवी करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जहाद पर उभारे। अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले हो तो 200 काफिरों पर गालिब आएंगे। अगर तुम में से 100 साबिर हो तो वह 1000 काफिरों पर गालिब आएंगे, इसलिए कि वो लोग कुछ भी समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुमसे तखफीफ कर दी और उसने जान लिया कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरी है, चुनाचे अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले हो तो वो 200 काफिरों पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 1000 ऐसे हो तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आप देखिए, एक सब्र करने वाले के बदले में अल्लाह सुब्हाना व तआला डबल की जो है वो बशारत दे रहे हैं। इस वक्त आप देखें, हम में से कितने लोग यहाँ बैठे हुए और कितने लोग सारा दिन का सब्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये उम्मीद रखें और अल्लाह सुब्हाना व तआला से उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए कि हम जो ये थोड़े से हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको इतने ज्यादा लोगों के ऊपर गालिब कर देंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये छोटा सा जो ग्रोह है ये गालिब आने वाले लोगों में हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए अपनी तालीम भी जो हासिल किया करे कुरान पाक की, बड़े दिल से किया करे, ताकि हम भी बहुत सारे लोगों की हिदायत का सबब बन सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी नबी के लायक नहीं कि उसके पास कैदी हो, यहां तक कि वह जमीन में खूब खून रेजी करे, यानी कत्ल करें। मुसलमानों, तुम समाने दुनिया चाहते हो और अल्लाह तुम्हारी आखिरत चाहता है। अल्लाह जबरदस्त और खूब हिकमत वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मुसलमान क्या चाहते थे, मुसलमान चाहते थे कि अब वो जो अबू सुफियान का काफिला है उसको उसकी तरफ चले जाते, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुसलमानों को ऐसा जबरदस्त ये रास्ता दिखाया और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनकी दुनिया में उनको माले गनीमत भी दे दिया और आखिरत भी उनकी बेहतरीन बना दी। और बदर के मैदान की तो इतनी ज्यादा जो है वो अहमियत है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान दुनिया से नीचे झांक कर देखा और जितने बदर वाले थे उन सब के लिए ये बशारत आ गई कि जाओ इन सबको बख्श दिया गया। ये कितनी बड़ी बशारत है। तो आज इसी को देखते हुए हम अल्लाह सुब्हाने व तआला की शान को देखते हुए अपने अल्लाह सुब्हाने व तआला से दुआ कर लेते हैं कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी, आप आसमानों से हम सबको भी देख रहे हैं मेरे अल्लाह जी। या अल्लाह जी, हम जानते हैं कि हम कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर रहे, लेकिन हम जहाद बिल कुरान कर रहे हैं। या अल्लाह जी, इसको कबूल फरमा लें और या अल्लाह जी हम सब के लिए भी बशारत दे दे कि आपने हम सबको भी बख्श दिया मेरे अल्लाह जी। और या अल्लाह जी हमें भी बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमा दें। और या अल्लाह जी ऐसे लोग जिनसे आप राजी हो जाए। या अल्लाह जी, हम बख्शिश के साथ साथ आपका दीदार मांगते हैं। या अल्लाह जी, हमें आप चाहिए, आपका कुर्ब चाहिए, आपकी नजदीकियां चाहिए। और या अल्लाह जी, दुनिया में अच्छे और बेहतरीन काम करने की तौफीक चाहिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब भी ऐसी आयतें आया करें तो इन्हीं आयतों को दलील बनाते हुए जरूर अल्लाह ताला से अच्छा मांग लिया करें। और ये भी हमें कुरान पाक से पता चला कि जहां हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी फल देखे थे तो उन्होंने जाकर फिर अपने बेटे के लिए दुआ की थी कि या अल्लाह जी मुझे एक बेटा दे। हालांकि वो उस वक्त बहुत ज्यादा वो और उनकी बीवी बूढ़े हो चुके हुए थे, और फिर देखें कि अल्लाह ताला ने उनको कैसे बेटा अता किया। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से जब भी मांगे अल्लाह सुब्हाना व तआला देते हैं और झोलियां भर भर के देते हैं। अल्लाह जी हमें भी झोलियां भर भर के दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर अल्लाह की तरफ से पहले ही आए ये बात लिखी हुई ना होती कि तुम बदर के कैदियों से तुमने जो फिदिया लिया उसके बदले में तुम्हें बड़ा अजाब आ पकड़ता
اور پھر جو حلال پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بدر میں ایسا ہوا تھا کہ 70 افراد قیدی بن کر آئے تھے۔ اب پہلی مرتبہ قیدی بن کر آئے ہوئے لوگ، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اسی طرح 2 رائے آئی، جس میں ایک حضرت ابو بکر صدیق کی رائے تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ ایک رائے یہ آئی کہ ان کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے۔ اگر ہم نے آج ان کی گردنیں نہ اڑائیں تو کل کو یہ ہماری دشمنی میں اور آگے ہو جائیں گے اور یہ اور زیادہ ہمیں تکالیف پہنچائیں گے، تو ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل کے بڑے نرم تھے، اور انہوں نے گردنیں نہیں اڑائی، بلکہ کیا کیا، ان سے فدیہ لے کر اور پھر ان قیدیوں کو بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ دیکھیں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جو چاہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بعد میں وہی مرضی اپنی جو تھی وہ ظاہر کر دی۔ تو یہاں پر آپ قیدیوں کا آپ دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، بالکل فدیہ نہ لیا جائے، یہ آگے بہت تکلیف دیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کو سنا اور اس بات کی طرف آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو قتل کر دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ آگے احد میں، غزوہ احد میں، اور پھر اسی طرح جتنی جنگیں ہوتی گئیں، یہی وہ لوگ تھے جو کہ فدیہ لے کر گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے آگے جا کر بہت زیادہ مصیبت کا باعث بن گئے تھے یہ پھر بعد میں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آج اپنی مرضی بھی بتا دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بلند مقام بھی جو ہے وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا۔ اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی، ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، غور سے سن لیں تو، اور ان کی دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو، اور تم جو کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن پاک میں بار بار باعزت روزی کے بارے میں آئے گا، اسی لیے ان تمام آیتوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب بھی دعا کر لیتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب کی بھی مغفرت فرما دیں، اور یا اللہ جی رزق دیں تو رزق کریم عطا فرمائیں، یا اللہ جی مرتے دم تک باعزت روزی عطا فرمانا، یا اللہ جی ذلت کی روزی نہ دینا میرے اللہ، اور یا اللہ اپنی جناب سے عطا کرنا۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، بے شک۔ تو چلیں جی سورۃ الانفال تکمیل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ التوبہ، تو اس لیے اس سورت کو بغیر اعوذ باللہ اور بغیر بسم اللہ کے اس لیے رکھا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ تمام مشرکین سے اس سورت میں برات کر رہے ہیں۔ اور برات کیوں کی جا رہی ہے، کس وجہ سے اس سورت میں برات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اب تقریباً مکمل ہو چکا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں جا کر حج کیا تھا، اور 8 ہجری میں جب حج کا اعلان ہوا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کا امیر بنایا اور تمام مسلمانوں کو حج کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد پھر پیچھے سے یہ آیات جو تھی وہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بھیجا، اور تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر اعلان کر دے اور تمام مشرکین کو خبردار کر دیا جائے کہ آج کے بعد صرف اور صرف تم لوگوں کو 4 مہینے دیے جائیں گے، مہلت 4 مہینوں کی ہے تمہارے پاس، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا مکہ اور مدینہ سے نکل جاؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ آج بھی جو پاک جگہ ہیں جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، تو یہاں پر غیر مسلم آج بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ جگہ مسلمانوں کے لیے ہیں، خالصتاً مسلمانوں کے لیے، اور وہ ہی وہاں پر رہیں گے۔ آپ جدہ میں بہت سارے ہندو دیکھیں گے، آپ باقی جو علاقے ہیں سعودی عرب کے، آپ وہاں پر غیر مسلموں کو دیکھیں گے جو مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں، اور مختلف طرح کی جو ہے جیسے ایئرپورٹ پر بہت سارے کام ہوتے، بہت ساری جابز ہوتی ہیں، اسی طرح شہر کے اندر بہت ساری جابز ہوتی ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن مکہ میں پھر اس کے بعد داخلہ بھی ممنوع ہو گیا مشرکین کا، اور آج بھی کوئی مشرک جو ہے وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مدینہ کو بھی حرم قرار دے دیا گیا ہے، تو جتنا حرم کا حصہ ہے وہاں پر بھی کوئی غیر مسلم، کوئی مشرک جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو سورت کو دیکھ لیجئے، سورت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کو بغیر بسم اللہ کے اس لیے شروع کروایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بسم اللہ میں اپنے 2 بڑے بڑے نام لے کر آتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الرحمن اور الرحیم۔ یہ 2 نام اس قدر بڑے نام ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ان ناموں کا وسیلہ لیتے ہوئے بھی اگر ہم دعا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے نام ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان دونوں ناموں کو اس سورت کے آغاز سے ہی ہٹا دیا کہ ان مشرکین کے لیے میں نہ رحمان نہ رحیم نہیں ہوں گا۔ کب تک؟ کہ جب تک یہ مان نہیں لیتے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو بغیر بسم اللہ کے سٹارٹ کروایا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ سورت میں کیا ہے۔ اے مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے عہد کر رکھا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان سے اعلان برات ہے۔ اب تو اعلان برات ہو گیا۔ چنانچہ اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔ ساتھ ساتھ اپنا بھی کہتے جائے، ہم بھی مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔ لہٰذا اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے حق سے منہ موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث موجود ہیں کہ آپ جو 10 ذی الحجہ میں جو ہمارا حج ہوتا ہے، حج کا بڑا فریضہ، اور لوگ حاجی بن کر آتے ہیں تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اور جو ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں
وہ حج اصغر ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ ریچولز جو حج کے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، تو اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے جمعے والے دن حج آ گیا تو ہم نے حج اکبر کیا اور باقی سب جو ہے وہ حج اصغر کر کے آئے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آپ آج قرآن پاک میں خود اس کو دیکھ لیجئے کہ 10 ذی الحجہ میں جو لوگ حجی بنتے ہیں وہ کیا کر کر آتے ہیں؟ حج اکبر ہی کر کر آتے ہیں۔ اس کا نام قرآن پاک نے خود حج اکبر دے دیا۔ اور پھر دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی، نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، 4 مہینے پورے کر لو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، انہیں پکڑ لو، ان کا محاصرہ کر لو، ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا وتیرہ بن گیا ہوا ہے، جب ہم خود قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر ہم ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر گرج رکھنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں میرا رشتہ دار نہیں، وہ تو ایسے ایسے کام کرتا ہے، وہ بھی خراب، فلاں میرا رشتہ دار وہ بھی خراب، وہ بھی خراب، وہ بھی خراب، اور سب سے صحیح کون؟ میں خود، بس جی میں ہی سب سے صحیح ہوں، کوئی اور ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں اب جی قرآن پڑھنے لگی ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں پر مشرکوں کے بارے میں آیا ہے کہ مشرک بھی اگر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کو مہلت دے دو، مشرکوں تک کو مہلت دو۔ کب تک مہلت دو؟ کہ جب تک وہ اللہ کا کلام نہ سن لے۔ تو آپ نے اور میں نے تو کسی کو اللہ کا کلام سنایا ہی نہیں ہے، تو کیسے ہم ان کو اتنی بڑی بڑی بات کر کے ہم ان کو دور کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم یہ کوشش کریں کہ ان کو بھی قرآن پاک کا لنک بھیجا کرے، باقی سب چیزیں بھیجا کرے تاکہ وہ بھی کسی طرح سے سن لیں۔ آپ کو میں ایک بڑی مزے کی چیز بتاؤں، پچھلے 3 ماہ ہو گئے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ دنیا کے معاملے میں کس قدر حریص ہے، کس قدر حریص ہے، اپنی عزت اور بے عزتی بھی وہ ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، اور ہم قرآن کے معاملے میں بالکل اتنے سے بھی حریص نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو ایک مرتبہ بھی لنک بھیج دیں یا کچھ سنانے کے لیے کچھ بھیج دیتے ہیں، وہ اگر آپ سے کہہ دے کہ مجھے نہیں سننا، یہ مجھے مزہ نہیں آیا، ہم وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں۔ لاسٹ 3 منتھ سے ایک ایسی فون کال آتی ہے ایک ایسی جگہ سے، کیونکہ آج کل پہلے تو ہوتے تھے سٹاک کے شیئرز ہوتے تھے، آج کل شیئرز آ گئے ہیں، گولڈ کے شیئرز آ گئے ہیں، پیٹرول کے شیئرز آ گئے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، گولڈ کی قیمتیں بڑھتی ہیں، تو وہ جو شیئرز ہیں وہ ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں، اور جہاں کم ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کم تو ہو ہی نہیں رہی، تو وہ شیئرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے جو کمپنیاں بنی ہوئی ہیں وہ کمپنیاں مختلف لوگوں کو مختلف اوقات میں کالز کرتی ہیں۔ آپ یقین جانے کہ لاسٹ 3 مہینوں سے کتنے نمبر بلاک کر چکے ہیں، اور کتنا زیادہ یہ کر چکے ہیں کہ بھئی نہیں سننا فون، ہم یہ کام جو کام کر نہیں سکتے، بے وقوف سمجھا ہوا ہے ہمیں کہ اپنا تیار مال آپ اٹھائیں اور لا کر آپ لاہور میں کسی بندے کے ہاتھ میں دے دیں، اور پھر جی وہ آپ کو گائیڈ کرے، اور کل کو آپ روئیں کہ جی میرا مال کدھر گیا، اور صرف کس وجہ سے کہ اس کو 2 گنا کرنا ہے، 4 گنا کرنا ہے۔ یقین جانیے کہ لاسٹ 3 منتھس کے علاوہ ابھی رمضان میں ادھر افطار ختم نہیں ہوتا کہ ادھر جی لاہور کی کال آ رہی ہوتی ہے، ادھر جو ہے وہ سحری شروع نہیں ہوئی ہوتی کہ اس کی کال آ رہی ہوتی ہے، اور وہ کالز کیسے آ رہی ہوتی ہیں؟ بس ایک نمبر ملنے کی دیر ہوتی ہے اور پتہ چلنے کی دیر ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں یا آپ کچھ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ پیچھے پڑ گئے میں کہ اور پڑھے لکھے لڑکے سب، کوئی عام ایسے بندے نہیں ہیں کہ آپ سمجھے کہ راہ چلتے کوئی ہیں، سب پڑھے لکھے آفیسز میں بیٹھنے والے،
اور اس طرح سے وہ آپ کو کال کرتے ہیں کہ آخر 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ وہ آپ کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں، ایسے زبانوں سے چرب زبانی سے آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، آپ ہمیں کیوں پیسے دے رہے ہیں، آپ شیئرز خریدے، آپ کی بیک پر ہم ہیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، کس طریقے سے لینا ہے، بس آپ ہماری سروسز لے لیں۔ تو ایک سروسز دینے کے لیے کیا تنخواہ ہوتی ہے ایک آفس میں بیٹھے ہوئے کی؟ 30,000 40,000 50,000 1,00,000 روپیہ، چلے کوئی بہت بڑا آفیسر ہے تو 1,00,000 روپیہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کسی کو سنا دینا، قرآن پاک کسی کو بتا دینا، اس پر تو ہماری دنیا بھی بیسڈ ہے اور آخرت بھی بیسڈ ہے۔ ایک دنیا دار اپنی صرف اور صرف جاب کی خاطر، اپنے 20,000 30,000 یا 1,00,000 روپے کی خاطر وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، آپ اس کو جواب نہیں دے رہے، آپ اس کے جو ہے وہ نمبر بلاک کر رہے ہیں، نہ وہ سحر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ افطار میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم ذرا اپنی طرف دیکھ لیں، ہم کتنے پرسکون ہیں، ذرا ہم دیکھیں جب سے ہم سب آ رہے ہم اتنے ہی ہیں نا، کتنے اور لوگوں کو ہم کھینچ کے لائے ہیں، کتنے لوگوں کا ہم صبح صبح دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ 4 باتیں ہم بھی سن کر آئیں کہ یہ دیکھو ذرا روزانہ جاتے ہوئے ہماری نیند خراب کر دیتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا، کبھی کسی نے ہمیں کوئی اونچی آواز سے بات ہی کی ہو، پہلے تو میں خود کو کہہ رہی ہوں، کسی نے ہمیں اونچی آواز سے بات ہی کی ہو، ہم کہتے ہیں نا نا اس وقت فلاں سویا ہوگا، نا نا اس وقت تو اس کے ہسبینڈ گھر میں ہوں گے۔ ہم بلاتے ہیں کسی کو، ہم کرتے ہیں کال، کبھی افطار کے بعد ہمیں خیال آیا ہو، کبھی سحر میں ہمیں خیال آیا ہو کسی کا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا زبردست آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ مشرکوں کے ساتھ بھی تم برا سلوک نہیں کر سکتے، مشرک بھی تمہاری اگر پناہ میں آ جاتا ہے تو اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کو اللہ کا کلام نہ سنا لیں، آپ اس کو بھی مارنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو کیسے ہم دنیا والے لوگوں کو کہہ سکتے کہ فلانا کافر اور فلانا مشرک اور فلانا منافق، یہ تو ہماری زبانوں کے اوپر ہر وقت چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کیا، دوسروں کے ساتھ بھی نیکی کریں، اور سب سے بڑی نیکی ہمارے اپنے ساتھ ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا پیغام اب آگے پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں، اور اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ لیں۔ پوری دنیا میں کرسچینٹی جو پھیلی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جب دین کی بات آتی ہے تو وہ لوگ شرم نہیں کرتے۔